अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ना ये पढ़ रहे थे ना, जो डिफरेंट वफूद आए थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना में गज़वे तबूक के बाद। तो ये ना मेरे ख्याल से जो 16वां है हम पढ़ रहे थे, आधा ही पढ़ सके थे। इसके बाद ना मेरे ख्याल से एंड है ये, फिर नया। हाँ, दावत की कामयाबी और साथ फिर हम ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आखिरी वक्त ये रीड कर देती हूँ। नंबर 16, ठीक है। वफद तोई। इस वक्त के साथ अरब के मशहूर, ये थोड़ा तेज रीड करूंगी क्योंकि हम लोग ये वाला रीड कर चुके हैं पेज, सही है। इस वक्त के साथ अरब के मशहूर शहसवार जैदुल खैल रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। उन लोगों ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की और आपने उन पर इस्लाम पेश किया तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और बहुत अच्छे मुसलमान हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु की तारीफ करते हुए फरमाया कि मुझसे अरब के जिस किसी आदमी की खूबी बयान की गई और फिर वो मेरे पास आया तो मैंने उसे उसकी शोहरत से कुछ कम तर ही पाया, मगर इसके बरक्स जैदुल खैल की शोहरत उनकी खूबियों को नहीं पहुंच सकी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम जैदुल खैर रुआ के साथ जैदुल खैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रख दिया। इस तरह सन 9 हिजरी और सन 10 हिजरी में पे दर पे वफूद आए। अहले सीर ने यमन, अज़द, खुज़ाआ के बनी साद, हुज़ैम, बनी आमिर बिन कैस, बनी असद, बोहरा, खौलान, महारिब, बनी हारिथ बिन काब, आमिद, बनी मुंतफिक, सलामान, बनी आयस, मुज़य्यना, मुराद, जुबैद, कुंदा, ज़ीमरा, गसान, बनी आयश और रखा के वफूद का तज़किरा किया है। ठीक है ना, सन 9 हिजरी और सन 10 हिजरी में बता रहे हैं पैदर पे बहुत सारे वफूद आए और अहले सीर ने जो है उनमें से इनका, यानी सीरत सीरत लिखने वालों ने इनका तज़किरा किया है, जो नाम लिखे हुए सारे आए हैं। ठीक है। नखा का वफ्त आखिरी वफ्त था। ठीक है, नून खा आइन। नखा का वफ्त आखिरी वफ्त था जो मुहर्रम सन 11 हिजरी के वस्त में आया था और 200 आदमियों पर मुश्तमिल था। बाकी बेशतर वफूद की आमद सन 9 हिजरी और सन 10 हिजरी में हुई थी। सिर्फ बाज वफूद सन 11 हिजरी तक मुताखिर हुए थे। इन वफूद की पे ब पे आमद से पता लगता है कि उस वक्त इस्लामी दावत को किस कदर फरोग और कबूल आम हासिल हो चुका था। इससे ये भी अंदाजा होता है कि अहले अरब मदीना को कितनी कदर और ताजीम की निगाह से देखते थे। सारे मदीना का रुख कर रहे थे ना बार मुसलसल। तो कह रहे हैं कि इससे ये भी अंदाजा होता है कि अहले अरब मदीना को कितनी कदर और ताजीम की निगाह से देखते थे, हत्ता कि उसके सामने सफर अंदाज होने के सिवा कोई चाराकार नहीं समझते थे। दर हकीकत मदीना जजीरतुल अरब का दारुल हुकूमत बन चुका था। उस दिन हमने पढ़ा था ना, क्या था जजीरतुल अरब? एक तो ये सऊदी अरेबिया का पूरा इलाका, दूसरा यमन था उसमें शामिल, एक और कोई था कि जिससे ना ये पूरा जजीरतुल अरब नीचे साउथ में था, यमन के राइट साइड पे एक था। तो ये सारा का सारा जो इसका दारुल हुकूमत यानी कैपिटल जिसे कहेंगे ना, वो मदीना बन चुका था। ठीक है ना। तो दर हकीकत मदीना जजीरतुल अरब का दारुल हुकूमत बन चुका था। अच्छा, ओमान था, यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया। ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो ये सारा का सारा जो पोर्शन था ये जजीरतुल अरब कहलाता है जो कि हम डे 1 से पढ़ रहे थे, लेकिन हमें उतना क्लियर नहीं हो रहा था कि जजीरतुल अरब किसको कह रहे हैं। बार बार जहन में सऊदी अरेबिया का इलाका आ रहा था ना। तो ठीक है, ये सारे एरियाज आ गए। तो कह रहे हैं कि दर हकीकत मदीना जजीरतुल अरब का दारुल हुकूमत बन चुका था और किसी के लिए इससे सरफे नजर मुमकिन ना था। अलबत्ता हम ये नहीं कह सकते कि इन सब लोगों के दिलों में दीन इस्लाम का असर कर चुका था, क्योंकि उनमें अभी बहुत से ऐसे अक्खड़ बद्दू थे जो महज अपने सरदारों की मुताबिअत में मुसलमान हो गए थे, वरना उनमें कत्लो गारत गिरी का जो रुझान जड़ पकड़ चुका था उससे वो पाक साफ नहीं हुए थे और अभी इस्लामी तालीमात ने उन्हें पूरे तौर पर मुहज्जिब नहीं बनाया था। चुनांचे कुरान करीम की सूरह तौबा में उनके बाज अफराद के औसाफ यूं बयान किए गए हैं। ठीक है,
کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ خالصتاً اسلام مسلمان بن گئے تھے، کچھ بس سرداروں کو فالو کرنے میں جو ہے سرداروں نے کر لیا تو ہم بھی فالو کر لیتے ہیں اسلام کو، قبول کر لیتے ہیں اسلام کو، اس طرح سے بس قبول کر لیا تھا جیسے زبانی طور پہ جسے کہیں گے نا ہم. اور قتل و غارت کا ان میں بہت زیادہ رجحان تھا، جو بدوؤں کا ہم نے دیکھا ہے نا، بس لوٹ مار مچاتے رہتے تھے اور سب، تو وہ ان میں ظاہر ہے ایک دم سے تو چینج نہیں آتا نا، ٹائم کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو ان میں رجحان جو جڑ پکڑ چکا تھا تو وہ پاک صاف اس وقت تک نہیں ہوئے تھے. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اسلامی تعلیمات نے انہیں پورے طور پر مہذب نہیں بنایا تھا ان بدوؤں کو، ٹھیک ہے، ان کی اسپیسیفکلی بات ہو رہی ہے. تو پھر قرآن کریم میں ان کے بعض افراد کے بارے میں اوصاف یوں بیان کیے گئے ہیں. ترجمہ سورہ توبہ ہے نا، ہاں سورہ توبہ. اچھا، اعراب بدو کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا ہے اس کے حدود کو نہ جانے. اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ نازل کیا ہے اس کے حدود کو نہ جانے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. اور بعض اعراب جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس سے تاوان سمجھتے ہیں. تاوان کیا تھا بھول گئی میں وہ، مطلب سمجھائے گا کوئی تاوان؟ ٹیکس ٹیکس ٹیکس. اچھا. ہاں. اور بعض اعراب جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، انہی پر بری گردش ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اس کی ہم نے تفسیر بھی ریڈ کر لی تھی اسے. جبکہ کچھ دوسرے افراد کی تعریف کی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ افراد ہیں جن میں صحیح طرح سے اسلام راسخ نہیں کیا تھا نا. تو جبکہ کچھ دوسرے افراد کی تعریف کی گئی ہے، ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے، یعنی سورہ توبہ کی اگلی آیت میں. ترجمہ: اور بعض اعراب اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی قربت اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ بناتے ہیں. یاد رہے کہ یہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. جہاں تک مکہ، مدینہ، ثقیف، یمن اور بحرین کے بہت سے شہری باشندوں کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، مکہ، مدینہ، ثقیف. ثقیف کو کچھ اور نام سے بھی مشہور ہے کیا؟ جو ثقاف، یافا، یہ بھی کوئی علاقہ ہے، ٹھیک ہے. تو جہاں بھی تک مکہ علاقہ ہے، مدینہ کو، اچھا یہی نام ہے اس کا مطلب ہے نا؟ تکلیف علاقہ ہے. ہاں. اوکے ٹھیک ہے. جہاں تک مکہ، مدینہ، ثقیف، یمن اور بحرین کے بہت سے شہری باشندوں کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک ساری بات بدوؤں کی ہوئی نا، تو کہنے کہ ان سب علاقوں کے جو شہری باشندوں کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کے اندر اسلام پختہ تھا اور انہی میں سے کبار صحابہ اور سادات مسلمین ہوئے. یہ بات اچھا، یہ نیچے حوالے ہی آ رہے ہیں میرے خیال سے، حالی صحیح ہے نا. ہم آگے چلتے ہیں. دعوت کی کامیابی اور اثرات. اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام کے تذکرہ تک پہنچ رہے ہیں. کیا ایگزیکٹلی کیا ڈیٹ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ سن 11 ہجری تھا نا، آخری ایام کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ سن 11 ہجری کا وسط تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا لائف کا. جی 11 ہجری اور ربیع الاول. 11 ہجری ربیع الاول، اوکے ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام کے تذکرے تک پہنچ رہے ہیں، لیکن اس تذکرے کے لیے رہوار قلم کو 10 ہجری کسی نے چیٹ میں لکھا ہے. 10 ہجری میں تو حج کیا تھا نا، تو پھر تو وہ ذی الحجہ ہو گیا نا، تو 11 ہجری ربیع الاول ہی ہوگا. چیٹ میں کسی نے 10 ہجری لکھا ہے، اس لیے میں گئی تھی. 10 ہجری میں تھا نا حجۃ الوداع، تو پھر 11 ہجری صحیح. اچھا، تو اب کیا بات ہو رہی ہے کہ اب ہم آخری ایام کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس تذکرے کے لیے رہوار قلم کو آگے بڑھانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذرا ٹھہر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جلیل الشان عمل پر ایک اجمالی نظر ڈالیں جو آپ کی زندگی کا خلاصہ ہے اور جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں اور پیغمبروں میں یہ امتیازی مقام حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر اولین و آخرین کی سیادت کا تاج رکھ دیا.
सयादत किसे कहते हैं? सीन या अलिफ, दा और ता। किसी को पता है? एक मिनट चाहिए मुझे। सयादत के उर्दू माना है क़यादत, बुजुर्गी, बरतरी, शराफत, सरदारी। ओके। तो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आपके सर पर अव्वलीन और आखिरीन की सयादत का ताज रख दिया। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, ए चादर पोश रात में खड़ा हो मगर थोड़ा, और या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, ए कंबल पोश उठ और लोगों को संगीन अंजाम से डरा दे। एक मिनट रुकिएगा। दो मिनट मुझे देगा, मैं 2 मिनट में। सही है। अच्छा, फिर क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए और अपने कांधे पर इस रूए जमीन की सबसे बड़ी अमानत का बारे गिरा उठाए मुसलसल खड़े रहे। अच्छा देखिए, अभी तक ये पूरा एक समराइज फॉर्म में मेरे ख्याल से बता रहे हैं सारी बातें, आई थिंक सो। इसमें ये मुझे बताइएगा, ये जो दोनों सूरतों की अभी का जो भी हवाला आया है, ये बिल्कुल मेरे ख्याल से फिर शुरू के दौर की सूरतें हैं। क्योंकि कह रहे हैं ना कि जी स्टार्टिंग। सूरह मुद्दस्सिर तो ये शुरू सूरत अल्लाह के बाद बिल्कुल ये आई थी सूरत मुजम्मिल एक मुद्दस्सिर। मिनट ससुराल से दोबारा से कहेगा, आपकी दोबारा से बताइएगा क्या कह मैंने रही कहा सूरत अलग था ना बिल्कुल शुरू में, है। कि जो उसके बाद ये सूरह मुद्दस्सिर आई थी ना। अच्छा, सेकंड है ये। अच्छा। ओह वाओ। जी कि ये वो बिल्कुल शुरू। आया था ना, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, उसके बाद ये वाली सूरत नाजिल हुई थी। जब आप वापस आ गए थे तो आपने हजरत खदीजा से कहा था कि मेरे ऊपर कंबल ओढ़ दो, क्योंकि वो घबरा गए थे उस वक्त। तो अच्छा। इस तरह फिर उन्होंने, जब दोबारा ये वही आई तो उसमें ये था या अय्युहल मुदस्सिर और या अय्युहल मुजम्मिल, ये दोनों आई थी। ओके, कुमिल सेकंड वही लैला है। इल्ला कलीला। जी अच्छा, सेकंड वही ये सूर्य मुजम्मिल है ना? दूसरी वही हो गई फिर ये सूर्य अलग की 5 आयत के बाद, ऐसा है? जी, इन दोनों में थोड़ा सा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये अच्छा। मुदस्सिर पहले थी, कुछ कहते हैं कि मुद्दस्सिर ये थी ना पहले में। अच्छा, फिर मुदस्सिर। थोड़े से वक्त, थोड़े से वक्फे से ये दोनों थोड़े आई से थी। देख। जब हुजूर सल्लल्लाहु जी अलैहि वसल्लम से कहा था कि ओढ़ के, तो मतलब ये चादर ओढ़ के लेटने वाले, तो वो माय कपकपी गॉड। उनको हो रही थी, काफी डर गए थे। तो फिर हम्म। वो हजरत खदीजा से उन्होंने कहा था मेरे ऊपर और चादर डाल दो। तो हम्म। वो मतलब लगता है मैं हलाक हो जाऊंगा। हम्म। तो फिर उन्होंने फिर उनको सुकून दिया था कि नहीं, आपको अल्लाह हलाक नहीं करेगा। तो वो ये शुरू किया कितनी है। इंपॉर्टेंस है देखिए रात में जागने की। दूसरी वही ही रात के ऊपर आ गई ना कि रात में जागे और लोगों को फिर डराए ना अंजाम से। कितनी ज्यादा जी, वो इंपॉर्टेंस है। इसके लिए ये भी मशहूर जी। है कि इसके लिए ये भी मशहूर है कि पहली जो आयत, जो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक है, वो जो हम्म। है ना, तो खलकल इंसान में अलग, तो वो चंद आयतें नाजिल हुई थी। और इसके लिए ये है कि ये पूरी सूरत सूरत पहली है जो एक साथ अच्छा अच्छा नाजिल अच्छा। हुई। जी, वो कंप्लीट नहीं हुई थी। और इसमें भी फिर वो हजरत खदीजा उनको लेकर जाती हैं, वो वर्का बिन नौफल के पास, जो उनके रिलेटिव हाँ। होते हैं। तो फिर वो जी। एक्चुअली वो ईमान उस वक्त तो वो ईसाई होते हैं, और फिर वो ये जाते हैं जब उनके पास, तो वो कहते हैं कि आपके लोग जो हैं वो आपको शहर से निकाल देंगे। तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं इससे। तो अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस वो वजह कहते हैं से। कि तो वो अल्लाह ताला कहते मुझे हैं हम्म। कि हम्म। मुझे काश तक मैं जिंदा जिंदा रखे। रहता। जी, जिंदा रखे हाँ, कि मैं आपका साथ दे सकूं। हम्म। मैं वो वक्त देखूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या मेरे लोग मुझे निकालेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ, ऐसे ही होता है हर नबी के साथ, तो आपके साथ भी होगा। तो उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुछ बशारत दी थी ना कि वर्का बिन नौफल को, कि वो ईमान की हालत में उनकी मौत हुई। जी ये हम्म। बहुत खूबसूरत इसकी तफसीर है, अगर आपको टाइम मिले तो आप हाँ, देखिएगा।
جی میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس کی تفسیر پہ جائیں یا بس اب تو جی ہمارا جی سیرت اند ہو رہا ہے، پھر ہم تفسیر پہ ہی جائیں گے انشاءاللہ، تو وہی سوچ رہی تھی ابھی انشاءاللہ کروں ہاں پھر جی، اس کے بعد چلیے بہت باقی اچھا باتیں واقعہ ہے یہ ماشاء اللہ، ہاں اس بہت کو پیارا انشاءاللہ پھر لگتا ہے۔ ہم پھر اسی دن کہتے ہیں انشاءاللہ۔ صحیح، اور کسی نے کوئی پوائنٹ اپنا بتانا ہے، کسی کے ذہن میں کچھ آ رہا ہے تو آپ لوگ کوئی بھی انمیوٹ کر کے بتا سکتے ہیں، یا کوئی کنفیوژن ہو تو بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ چلیے صحیح، ٹھیک ہے۔ اب کیا بات ہو رہی ہے کہ یہ آیات نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اے چادر پوش رات میں کھڑا ہو مگر تھوڑا۔ دوسری آیت کیا ہے، اے کمبل پوش اٹھ اور لوگوں کو سنگین انجام سے ڈرا دے۔ پھر کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے کاندھے پر اس روئے زمین کی سب سے بڑی امانت کا بارے گراں اٹھائے مسلسل کھڑے رہے، یعنی ساری انسانیت کا بوجھ، اف اللہ، یعنی ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ اور مختلف میدانوں میں جنگ و جہاد اور تگ و تاز کا بوجھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انسانی ضمیر کے میدان میں جنگ و جہاد اور تگ و تاز کا بوجھ اٹھایا، جو جاہلیت کے اوہام، یعنی وہم کی جمع ہوگی نا، جو جاہلیت کے اوہام و تصورات کے اندر غرق تھا۔ دوبارہ پڑھتی ہوں جملہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انسانی ضمیر کے میدان میں جنگ و جہاد اور تگ و تاز کا بوجھ اٹھایا، جو جاہلیت کے اوہام و تصورات کے اندر غرق تھا، جس سے زمین اور اس کی گوناگوں کشش کے بار نے بوجھل کر رکھا تھا، جو شہوات کی بیڑیوں اور پھندوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اور جب اس ضمیر کو اپنے بعض صحابہ کی صورت میں جاہلیت اور حیات ارضی کے طے در طے بوجھ سے آزاد کر لیا، تو ایک دوسرے میدان میں ایک دوسرا مارکا، بلکہ مارکوں پر مارکے شروع کر دیے۔ تھوڑا ڈیفیکلٹ ورڈز اس میں آ رہے ہیں، میں دوبارہ ریڈ کر دوں کیا؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانی ضمیر کے میدان میں جنگ و جہاد اور تگ و تاز کا بوجھ اٹھایا، جو جاہلیت کے اوہام و تصورات کے اندر غرق تھا، جس سے زمین اور اس کی گوناگوں کشش کے بار نے بوجھل کر رکھا تھا، یعنی جو اٹریکشنز ہوتی ہیں نا ہمارے آس پاس، جو شہوات کی بیڑیوں اور پھندوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اور جب اس ضمیر کو اپنے بعض صحابہ کی صورت میں جاہلیت اور حیات ارضی کے طے در طے بوجھ سے آزاد کر لیا، تو ایک دوسرے میدان میں ایک دوسرا مارکا، بلکہ مارکوں پر مارکے شروع کر دیے۔ کوئی اگر کچھ اس کو ایکسپلین کر سکتا ہے تو پلیز چلیں آگے چلیں۔ ایک یعنی پوائنٹ دعوت ایکچولی الہی کی ایک پوائنٹ میں بتانا چاہتی ہوں، ایکچولی ریلیٹڈ ناٹ، لیکن جیسے کل 25 دسمبر تھا، ہم لوگ ادھر کویت میں رہتے ہیں، تو اچھا سارے لوگ اس میں عرب بھی شامل تھے، دوسرے لوگ بھی، وہ سب کرسچنس کو ہیپی کرسمس اور یہ ساری چیزیں کہہ رہے تھے۔ ہم لوگ ان کو منع کرتے ہیں کہ ہمارے دین میں یہ چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نا، یہاں سے دیکھیے اس کا تفسیر دیکھیے تو کتنی ایک بہت بڑا عزم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور ایک کام ملا، تو ہم کیوں نہیں رک سکتے اس چیز کو؟ یعنی کہ ان کو ضرور ہم نے کہنا ہے، اور ہم ایک ان کے جو جیسے انہوں نے شرک کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا بیٹے کو بنا دیا، تو ہم کیوں نہیں رک سکتے اس چیز پہ کہ ہم ان کو اس چیز پہ پروموٹ نہ کریں؟ اگر ہم ہیپی کرسمس ان کو کہتے ہیں تو اٹ مینس وی آر آلسو انکلوڈیڈ، وی آر ایگری ود دیم۔ تو نہیں بھی ایگری یا دل سے بھی نہیں کہہ رہے، بٹ وی شوڈ ناٹ سے ان اوپنلی کہ ہم ان کو کہیں گے، وہ اس چیز کو سمجھ لیں یا اپنے ذہن میں ڈالیں کہ ہاں ان کو کوئی اعتراض نہیں، یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، تاکہ وہ سوچیں اس چیز پہ کہ ہم کیوں نہیں کہہ رہے ان کو، اس کے پیچھے کیا ریزنس ہے۔ بالکل بالکل صحیح بات ہے، مطلب اتنا لائٹ لے لیتے ہیں کہ وش ہی تو کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں نا، یہ جی سب جی اس بالکل، نہیں اس کے سمجھ۔ پیچھے اگر دیکھیں تو یہ ساری چیز کو ہم جو پڑھ رہے ہیں تو پھر اس پہ ہم عمل تو نہیں کر رہے نا۔ مطلب تو یہ اتنی چھوٹی محنت، چھوٹی چیزوں کو ہی تو دیکھنا ہوتا ہے، کہاں پہ ہمارا کانسیپٹ ان کے ساتھ نہیں مل رہا۔ تو صحیح بات ہے، انشاءاللہ مطلب جب پتا چلے نا کہ کتنی محنت کر کے گئے ربی فاضل انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، اس کو ہی ہم اتنے مزے سے اپنی لائف میں انکلوڈ کیے، ان اس سے کے کوئی ساتھ بات ہی مل کے نہیں۔ انجوائے کر رہے ہیں، ان کی فوڈ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ان کے آئی مین ہر فنکشن میں ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، تو یہ چیز ان کو پھر ڈسکریج نہیں کرے گی نا، یہ ان کو اور انکریجمنٹ دے گی۔ اگر ہم رک جائیں گے تو کچھ لوگ تو سوچیں گے کہ یہ رکے ہوئے، یہ ہمیں نہیں ہمارے ساتھ ملے ہوئے، تو اس کی ریزنز کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل کافی
اور کسی نے کوئی یہاں پہ بات کرنی ہاں ہے؟ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس کے جو لائن اتنی بڑی مشکل ہوئی ہے نا، سمپل یہ مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی مزاج کو بدلنے کے لیے جو اپنی اس کے لیے جتنی جنگیں کی اور صحابہ کرام نے جتنا ان کا ساتھ دیا، ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑی چیز تھی، اور اس کے لیے وہ ایک بہت بڑا بوجھ تھا. یعنی انسان ایک ایسے تصورات جو کہ ان کے جڑوں میں جڑیں پکڑی ہوئی تھی، جنہوں نے جاہلیت کے جو تصورات تھے ان کو ختم کرنے کے لیے ایک مطلب معمولی چیز نہیں تھی. اس سے بھی بتایا گیا ہے کہ ایک بہت معمولی چیز تھی، بہت بڑی چیز تھی، جو ساری انسانیت کا بوجھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا. عقیدے کا بوجھ ہے، مختلف ان کی جاہلیت تھی جس کی تصورات ان کی جڑوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کے لیے ظاہر ہے انہوں نے فل ایفرٹ کیا اور صحابہ کرام نے ان کا ساتھ دیا. تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی کہ انسانی مزاج کو ہی بدل دیا انہوں نے پورا، اس کی تصورات کو، ان کے خیالات کو بدل دینا مطلب یہ ایزی جاب نہیں تھی. اور اتنی مطلب زیادہ ان اچھا، کی جو efforts تھی. ہاں اگر ہم معاشرے کی بات کریں، جیسے کہ یہ بتا رہے ہیں کتنا خراب معاشرہ تھا، تو اگر ہم ابھی سے کمپیئر کریں تو ایسا تھا نا کہ ابھی سے بہت زیادہ برا تھا. ابھی جو ہمارے آس پاس ہیں پھر ایکسیپٹ کی جاتی ہیں، مطلب اچھے کاموں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور ہاں ظاہر وہ بہت برا تھا ابھی تو وہاں بہت تو. بہتر ہے نا. بہت زیادہ تصورات آپ نے شروع میں تو پڑھا ہی ہے نا، مطلب یعنی وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کیا تھا، مطلب کوئی چیز تھی ہی نہیں نا، بلکہ بہت بدترین طریقے سے ایسی مطلب چیزیں تھی جو کہ انسانیت کی جو نفسیات تھی اس کو بھی خراب کرنے والی چیزیں تھی. اور ظاہر ہے کہ کسی کو حقیر سمجھنے سے لے کے آپ کے شرک سے لے کے مطلب کون سی برائی تھی جو نہیں تھی. ہے نا. تو مطلب وہی بات ہے، ہر ابھی پھر برائی تھی. ہمارے ہاں لیے آسان ہے نا کہ بھائی وہ والی اتنی بہت ساری آسان، اب چیزیں تو مل ہمارے گئی پاس ساری چیزیں ہیں، اب تو ہمارے پاس پکا ہے ساری چیزیں موجود ہیں. اس وقت وہ ایفرٹ کرنا، لوگوں کے اس کو تصورات سے باہر لے کر آنا، تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی. ظاہر ہے اس کے لیے ان کو جہاد بھی کی، جنگیں بھی کی، اور اپنی جسے کہتی ہیں نا اپنی اخلاقی جنگ اور اپنی نفسیاتی جنگ، تمام قسم کی جنگیں اس میں شامل ہیں. ڈیفینیٹ پرہین، وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اس وقت تو ابھی تو دیکھیں کنٹریز مسلمان ہے اور کافی لوگ ہمارے ارد گرد مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہے. دیٹ ٹائم ہی واز دا اونلی ون ہو اسٹارٹیڈ دس بالکل اسٹرگل. بالکل اکیلے تھے، اور چند صحابہ تھے اس وقت ان کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ ان کو کامیابی دینی تھی اور حق پہ تھے وہ، تو اللہ تعالیٰ پھر آگے بڑھتے چلے گئے. الحمدللہ ساری چیزیں ہوئی اللہ کے فضل سے، اللہ کی وہ رحمت تو سے. ان میں سے اکثر نہ پڑھے لکھے تھے، نہ پیسہ اتنا تھا. ہم لوگ کے پاس تو پھر تھے بھی نا، پھر سے ہو امی تھے جاتا نا. آپ ایک سوچے ذرا، ایک بالکل امی اور کہنا چاہیے، اور پھر یہ ساری چیزیں ہونا، اور پھر اللہ کی وحی کو پہنچانا، تو یقیناً اللہ ہی اپنے ہمارے بندوں سے پاس تو کام لیتے ہیں. بہت نعمتیں ہیں. پھر ان کے مقابلے میں دیکھیں جو ان کا بہت سٹارٹنگ تھا، زیادہ نہیں تو اتنے ظاہر ہے. ٹولز ہیں، اتنا آسانیاں ہیں، بیٹھے بیٹھے اتنا کچھ کر سکتے ہیں. تو اس پہ پھر ہم لوگ بہانے بازیاں کریں کہ نہیں بھائی کچھ نہیں ہو آج سکتا کل تو اس پتہ ہے معاشرے میں. علم کے بارے میں تو ہم اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہم تک کوئی چیز پہنچی نہیں، کیونکہ اتنے آسان راستے موجود ہیں. یعنی آپ کو ہل کے بھی کہیں نہیں جانا، ایک فنگر پرنٹ پہ آپ کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ساری نالج مل جاتی ہے، قرآن مل جاتا ہے، تفاسیر مل جاتی ہیں. تو آج کل اور تو اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتے ہیں. جو اگر آپ ایک نیک راستے پہ آپ اس کو پھیلانے میں، جیسے فرحین ماشاء اللہ سے کر رہی ہے، میں کافی دفعہ سوچتی بھی ہوں کہ کیسے ٹائم مینج کرتی ہیں، کیسے نکالتی ہیں. اللہ تعالیٰ وسیلے پیدا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ راستے کھول دیتے ہیں کہ آپ نے کیسے کس ٹریک پہ جانا ہے. آسانیاں کر دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں وہ ایزی کر جی دیتے ہیں. نا بالکل ایسا ہوتا ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی مدد کریں گے جب اللہ کے دین کا کام کرے، وہ ٹرسٹ لے کے بندہ آگے بڑھے. اللہ تعالیٰ کی بس وہ جو ایک حدیث ہے ہماری وہ یاد رکھنی ہے ہم نے، کہ ایک قدم بڑھانا ہے آگے سے 10. اللہ تعالیٰ وہ یہ ٹرسٹ آ جائے تو بس پھر ہاں بہت بالکل آ آسان ہو جاتے جاتا ہیں، بالکل. ہے. چلیں تو آگے بڑھے. کہاں پہنچی تھی میں؟ ہاں ٹھیک ہے. تو ایک کے بعد ایک پھر وہ کہہ رہے ایک مارکا ختم ہوتا ہے، ایک مسئلے کو سالو کرتے، پھر دوسرا مارکا، پھر اتنی جنگیں، کیا کچھ ہم نے پڑھا ہے نا. تو یعنی دعوت الہی کے وہ دشمن جو دعوت اور اس پر ایمان لانے والوں کے خلاف ٹوٹے پڑ رہے تھے، اور اس پاکیزہ پودے کو پنپنے، مٹی کے اندر جڑ پکڑنے، فضا میں شاخیں لہرانے اور پھلنے پھولنے سے پہلے اس کی نموگا ہی میں مار ڈالنا چاہتے ہیں. بہت مشکل ورڈز تو لکھے ذرا. ہاں چلی گئی، دوبارہ سے دیکھتے ہیں. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی نموگا دعوت کہتے ہیں، نموگا یعنی جہاں اس کی نشو نما ہو رہی تھی نا، اس کی نشو نما، اس کو بڑا اچھا ہونے سے پہلے ہی جسے کہتے ہیں کسی پودے کو کاٹ دینا. اچھا 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 اوکے نموگا، وہ ٹھیک ہے. یعنی دعوت الہی کے وہ دشمن جو دعوت اور اس پر ایمان لانے والوں کے خلاف ٹوٹے پڑ رہے تھے. ٹھیک ہے، ایک تو اسلامی دعوت اور اسلامی دعوت پر جو ایمان لا رہے تھے ان کے خلاف ٹوٹے پڑ رہے تھے، اور اس پاکیزہ پودے کو پنپنے، مٹی کے اندر جڑ پکڑنے، فضا میں شاخیں لہرانے اور پھلنے پھولنے سے پہلے
اس کی نموگاہ ہی میں مار ڈالنا چاہتے تھے. اچھا اچھا سمجھا ہے کہ مطلب وہ بالکل نہ وہ جڑ پکڑے نہ وہ پھلے پھولے. وہ جو پودا ہے اسلامی دعوت سے اس سے تشبیہ دی ہے نا, تو وہ اس میں ہی گاہ مار کا ڈالنا. مطلب ہوتا ہے نا وہ اس جگہ سے, گاہ کا مطلب ہے جگہ جہاں پہ وہ پودے کو لگایا جاتا ہے, نمو اس کی اس کی نشو نما کو سے نکلا نشو ہے, نما کی پیدائش کی جگہ نا, پیدائش کی یہ جگہ وہی. پیدائشی جگہ, پیدائشی جگہ. ٹھیک ہے, اچھا 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 ٹھیک ہے نا. تو وہ بس جو بن پڑ رہا تھا ان سے وہ جو ہے کوشش کر رہے تھے کہ بس ختم ہی ہو جائے وہ پودا سرے سے نا. تو ان دشمنان دعوت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیہم مارکا آرائیاں شروع کی, اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزیرت العرب کے مارکوں سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ روم نے اس نئی امت کو دبوچنے کے لیے اس کی سرحدوں پر تیاریاں شروع کر دی. پھر ان تمام کارروائیوں کے دوران ابھی پہلا مارکا یعنی ضمیر کا مارکا, اچھا ضمیر کا مارکا, یا پھر ان تمام کارروائیوں کے دوران ابھی پہلا مارکا یعنی ضمیر کا مارکا ختم نہیں ہوا تھا, کیونکہ یہ دائمی مارکا ہے. اس میں شیطان سے مقابلہ ہے, اور وہ انسانی ضمیر کی گہرائیوں میں گھس کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھتا ہے, اور ایک لہجہ کے لیے ڈھیلا لمحہ ہے کیا, ایک لہجہ لگ رہا ہے کے لیے ڈھیلا نہیں پڑتا. لہجہ بھی اسی میں آ جاتا ہے, لمحہ کے طور پہ اچھا استعمال ہوا ہے, اچھا ڈھیلا پہلے نہیں پڑتا. اوکے اوکے اوکے, ایک سیکنڈ کے لیے جیسے ہم کہیں گے نا کہ وہ ڈھیلا نہیں پڑتا, اور وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ بس انسان کا ضمیر ہی مر جائے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اللہ کے کام میں جمے ہوئے تھے, اور متفرق میدان کے پیہم مارکوں میں مصروف تھے. دنیا آپ کے قدموں پر ڈھیر تھی, مگر آپ تنگی اور ترشی سے گزر بسر کر رہے تھے. اہل ایمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گردا گرد امن و راحت کا سایہ پھیلا رہے تھے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہد و مشقت اپنائے ہوئے تھے. مسلسل اور کڑی محنت سے سابقہ تھا, مگر ان سب پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر جمیل اختیار کر رکھا تھا. رات میں قیام فرماتے تھے, اپنے رب کی عبادت کرتے تھے, اس کے قرآن کی ٹھہر ٹھہر کر قرأت کرتے تھے, اور ساری دنیا سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا. رات کی عبادت کا کتنا وہ ہے نا, ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اجر مل رہا ہے, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو مل رہا ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور ملے گا, لیکن اس کے علاوہ بھی نا ایک مطلب بہت اللہ تعالیٰ آپ کو اسٹرانگ کر دیتے ہیں دن کے کاموں کے لیے اور دعوت کے لیے, اور جو بھی چیزیں ہیں ہم لوگ کو صرف وہ چیز ہمارے ذہن میں نہیں آتی نا کہ رات کا جو عبادت ہے اس کا ہمارے ڈیلی روٹین پر اور ہماری ہمت استقامت اور ان ساری چیزوں پر بھی بڑا امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے. ڈائریکٹلی ریلیٹڈ لگتا نہیں نا کہ رات کو قرآن پڑھ رہے ہیں یا نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا دن میں ہمیں توانائی بخشنا, یا ہم اسٹرانگ ہو جائیں, ہمارا ذہن بہت ہی مطلب جیسے کہتے ہیں نا نڈر ہو جائے ہم, وہ ساری چیزوں پہ بھی بڑا امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے. میں نے تفسیر سنی تھی تو مجھے بات پتا نہیں تھی کہ یہ مطلب رات کی عبادت کا اس پہ بھی اتنا زیادہ امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ نا استقامت پکڑ لیتے ہیں دن کے کاموں میں. کچھ ہے اس کی ڈیٹیلز نا, آپ لوگ کو اگر کچھ پتا ہے تو آپ لوگ اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں, کیونکہ اکثر جگہ دیکھیں رات کے قیام کا ذکر آئے جا رہا ہے. ایکچولی سائنٹیفکلی بھی دیکھا جائے نا, ابھی تو یہ سائنسدانوں نے بتا دیا کہ یہ جو ٹائم ہے یہ ہمارے دماغ کو قوت دینے کے لیے بہت زیادہ ایکٹیو کر دیتا ہے دماغ کو. تو اچھا اس کے علاوہ ہماری جو میموری پاور ہے وہ اس سے کافی جو ہے نا انکریز ہوتی ہے. تو یہ سائنٹیفکلی بھی, اور دوسرا جو ہم کلولہ کرتے ہیں اسپیشلی جب دوپہر کے ٹائم پہ, تو جرمنی میں خاص طور پہ اور دوسرے ممالک میں یہ ایون آفیسز میں یہ ٹائم رکھا گیا کہ وہ لوگ کرتے ہیں. ہم اگر نہیں کر رہے اپنے ایمان اپنے قرآن پہ عمل, تو وہ لوگ کچھ چیزوں پہ بہت اسٹرانگلی عمل کر رہے ہیں ان چیزوں پہ. تو وہ چیز جو ہے نا 10 منٹس آپ بریک لے لیتے ہو, 15 منٹس لے لیتے ہو سونے کے اس وقت پہ, دوپہر کے ٹائم پہ, تو وہ اتنا ایکٹیو کرتا ہے نا آپ کو. تو یعنی وہ آپ کو پھر نیڈ نہیں رہتی کہ آپ 3 4 5 گھنٹے سو اس ٹائم پہ. اوکے اوکے, واقعی میں یہ بھی ڈیپتھ میں انڈرسٹینڈ کرنے والی چیز ہے واقعی میں. صحیح جزاک اللہ. چلے آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ پیراگراف. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل اور پیہم مارکا آرائی میں 20 برس سے اوپر گزار دیے, اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ایک معاملہ دوسرے معاملے سے
غافل نہ کر سکا، یہاں تک کہ اسلامی دعوت اتنے بڑے پیمانے پر کامیاب ہوئی کہ عقلیں حیران رہ گئی۔ سارا جزیرۃ العرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع فرمان ہو گیا، اس کے افق سے جاہلیت کا غبار چھٹ گیا، بیمار عقلیں تندرست ہو گئی، یہاں تک کہ بتوں کو چھوڑ بلکہ توڑ دیا گیا، توحید کی آوازوں سے فضا گونجنے لگی، ایمان جدید سے حیات پائے ہوئے صحرا کا شب ستان وجود ایمان جدید سے حیات پائے ہوئے صحرا کا شب ستان وجود آذانوں سے لرزنے لگا، اور اس کی پہنائیوں کو اللہ اکبر کی صدائیں چیرنے لگی۔ قرہ قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کرتے اور اللہ کے احکام قائم کرتے ہوئے شمال و جنوب میں پھیل گئے، بکھری ہوئی قومیں اور قبیلے ایک ہو گئے، انسان بندوں کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی میں داخل ہو گیا، اب نہ کوئی قاہر ہے نہ مقہور، نہ مالک ہے نہ مملوک، نہ حاکم ہے نہ محکوم، نہ ظالم ہے نہ مظلوم، بلکہ سارے لوگ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی ہیں، سبحان اللہ، ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کے احکام بجا لاتے ہیں۔ اللہ نے ان سے جاہلیت کا غرور و نخوت، پہلے لائن کا آخری ورڈ غرور و نخوت ہے یا نخوت ہے، اللہ نے ان سے جاہلیت کا غرور و نخوت اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا ہے۔ نخوت ہے نخوت ہے، کیا ہوتا ہے یہ؟ برائی، مطلب منحوسیت جسے کہتے ہیں نا، اس برائی جو بھی اچھا اس سینس میں آتا ہے نخوت جو ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے ان سے جاہلیت کا غرور و نخوت اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اب عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں۔ برتری کا معیار صرف تقویٰ ہے، ورنہ سارے لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے تھے۔ غرض اس دعوت کی بدولت عربی وحدت، انسانی وحدت اور اجتماعی عدل وجود میں آ گیا۔ یہ سمجھ آ رہا ہے؟ عربی وحدت، انسانی وحدت، عربی وحدت ہے، وحدت مطلب محبت کہتے ہیں نا، وحدت محبت کو کہتے ہیں، انسانیت کی محبت، عربوں کی محبت، عرب کی محبت۔ اوکے تو غرض اس دعوت کی بدولت عربی وحدت، انسانی وحدت اور اجتماعی عدل وجود میں آ گیا۔ نوع انسانی کو دنیاوی مسائل اور اخروی معاملات میں سعادت کی راہ مل گئی۔ بالفاظ دیگر زمانے کی رفتار بدل گئی، روئے زمین متغیر ہو گیا، تاریخ کا دھارا مڑ گیا اور سوچنے کے انداز بدل گئے۔ اس دعوت سے پہلے دنیا پر جاہلیت کی کار فرمائی تھی، اس کا ضمیر متعفن تھا، تعفن تھا یعنی بہت تعفن کا شکار تھا، برائی کا شکار تھا۔ اچھا اس کا تعفن ضمیر کہتے ہیں نا متعفن، برائی کو، غلاظت کو۔ اوکے ٹھیک ہے، اس کا ضمیر متعفن تھا اور روح بدبودار تھی، قدرے اور پیمانے مختل تھے، ظلم اور غلامی کا دورہ تھا، فاجرانہ خوشحالی اور تباہ کن محرومی کی موج نے دنیا کو تے و بالا کر رکھا تھا، اس پر کفر و گمراہی کے تاریک اور دبیز پردے پڑے ہوئے تھے۔ حالانکہ آسمانی مذاہب و ادیان موجود تھے، مگر ان میں تحریف نے جگہ پا لی تھی۔ کسی کا انمیوٹ ہے شاید، یہ ذوف ہے، ذوف آگے نا، ذوف سرایت کیا گیا تھا، اچھا ایک کمزوری جسے کہتے ہیں نا۔ ذوف سرائے، اوکے ٹھیک ہے۔ حالانکہ آسمانی مذاہب و ادیان موجود تھے، مگر ان میں تحریف نے جگہ پا لی تھی اور ذوف سرایت کر گیا تھا، اس کی گرفت ختم ہو چکی تھی،
اور وہ محض بے جان و بے روح قسم کے جامد رسم و رواج کا مجموعہ بن کر رہ گئے تھے۔ جب اس دعوت نے انسانی زندگی پر اپنا اثر دکھایا تو انسانی روح کو وہم و خرافات، بندگی و غلامی، فساد و تعفن اور گندگی و انارکی سے نجات دلائی، اور معاشرہ انسانی کو ظلم و طغیان، پراگندگی و بربادی، طبقاتی امتیازات، حکام کے استبداد اور کاہنوں کے رسوا کن تسلط سے چھٹکارا دلایا، اور دنیا کو عفت و نظافت، ایجادات و تعمیر، آزادی و تجدد، معرفت و یقین، وثوق و ایمان، عدالت و کرامت اور عمل کی بنیادوں پر زندگی کی بالیدگی، حیات کی ترقی اور حقدار کی حق رسائی کے لیے تعمیر کیا۔ صحیح۔ ان تبدیلیوں کی بدولت جزیرۃ العرب نے ایک ایسی بابرکت اٹھان کا مشاہدہ کیا جس کی نظیر انسانی وجود کے کسی دور میں نہیں دیکھی گئی، اور اس جزیرے کی تاریخ اپنی عمر کے ان یگانے روزگار ایام میں اس طرح جگمگائی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں جگمگائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی انشاءاللہ کچھ اپنا رول پلے کر سکیں اور چینجز لے کر آئے اسلامکلی انشاءاللہ، ہم بھی ہماری نسلیں بھی آنے کی انشاءاللہ۔ چلیں یہاں پر اینڈ کرتے ہیں، کل سے ہم پھر انشاءاللہ حجۃ الوداع اسٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے، بہت شکریہ آپ سب کے سیشن میں آنے کا، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔